अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। अक़वाम मुत्तहिदा में 50 साल खामोशी कश्मीर पर टूट गई है। बहुत बड़ी खबर है पिछले 10 दिनों की। हमारे मीडिया कवर नहीं कर सका। मैं कश्मीरी वफ़द के साथ था अक़वाम मुत्तहिदा में, अभी वापसी हुई है और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर मैं नज़र डालने जा रहा हूँ। इसके बाद चाबहार में बहुत बड़ी भारतीय सरमायाकारी है। 14 तारीख़ को मिलिटेंट्स ने वहाँ पे हमला किया। इसके इलाक़ाई असरात क्या हो सकते हैं इसको भी हमने भूलना नहीं है। लेकिन मुल्क की सियासत जो है वो सबसे अहम है। यहाँ पे जो GIT पनामा केस के अंदर जो पेशरफ्त हो रही है इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। वो मैं करने जा रहा हूँ इस वक्त। अभी तक जो GIT पे बात हो रही है वो बात हो रही है बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की। आप उनके साथ हैं, उनके खिलाफ हैं, उनको जाता देखना चाहते हैं या उनको चाहते हैं कि वो बच जाएं और निकल जाएं, और या फिर आप जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और तहरीक इंसाफ को, और आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं और ये नून लीग की हुकूमत जो है इसका खात्मा हो जाए। यही बात हो रही है हमारे मीडिया के अंदर। जो बात नहीं हो रही, जो बात मैं आपसे इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान की बात है। वो बेसिकली बात यह है कि ये जो GIT इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत अहम है पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये GIT और ये काम जो एहतसाब का हो रहा है ये दिखाई दे रहा है कि ये नज़र होता दिखाई दे रहा है गंदी पाकिस्तानी सियासत के। ये नज़र होता दिखाई दे रहा है और ये सब कर रहे हैं। इसमें अपोजिशन भी यही चीज़ कर रही है और हुकूमत भी कर रही है। तो इस पर थोड़ी सी ये बात करना जो है बहुत ज़रूरी है कि ये जो एहतसाब का अमल है, इस एहतसाब के अमल को तज़लील में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि ये एहतसाब का अमल जो हो रहा है ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है। इसको वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की तज़लील में तब्दील नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम नुक्ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एहतसाब का अमल, और ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर-ए-आज़म, वो वाहिद सियासतदान जो 3 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ है, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन, इस पावरफुल पॉलिटिशियन का एहतसाब हो रहा है इस वक्त। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को और हुकूमत को मौका दिया गया ये कहने का कि ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये तज़लील की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की, तो फिर यह मामला बहुत ख़राब हो सकता है और मुल्क जो है वो गैर मुस्तहकम हो सकता है। इसका हवाला जो है, एक हवाला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने की है ये एक तरह से ब्लैकमेल है। मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमारा एहतसाब किया गया, अगर हमें कुछ हुआ या हमारी हुकूमत को या वज़ीर-ए-आज़म साहब को कुछ हुआ, यानी कि उनको ओहदे से हटाया गया, तो मुल्क जो है वो गैर मुस्तहकम हो सकता है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। कुछ लोगों ने तो बहुत ही इससे आगे बढ़ के बात की। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो इनडायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बहुत शदीद नौयत की धमकी दे रहे हैं इस मुल्क को। ये एक तफसीर है। मेरी ज़ाती ख्याल है कि ये ऐसी बात नहीं है। मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो यहाँ पे बात कर रहे थे वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जलील करने की कोशिश की गई, अगर साजिशें करने की कोशिश की गई, तो इस मुल्क में मुल्क जो है और जमहूरियत गैर मुस्तहकम हो सकती है। मुल्क के लिए ठीक नहीं है ये चीज़ें। इसकी बहुत सारी तफसीर, आप बहुत सारी इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, लेकिन जो की पॉइंट वो ये है कि ऑपोजिशन को, हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को ये मौका नहीं देना चाहिए। ये मौका नहीं देना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत आके ये कहे कि हमें ह्यूमिलिएट और हमें तज़लील करने की कोशिश की जा रही है। ये मौका नहीं देना चाहिए। ये मौका कौन दे रहा है? ये मौका ऑपोजिशन दे रही है। ये मौका जो है वो ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए था? थोड़ा सा ये ऑपोजिशन बड़ा दिल दिखाती, तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान साहब भी, और आके कहते कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कोई गेम नहीं खेली। पाकिस्तानी सियासत जो है वो गद्दी सियासत है। बहुत आसान काम था वैसे, ये हमें मानना पड़ेगा। देखिए हमें ये मानना पड़ेगा, बहुत आसान काम था इतने ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि वो इसको गोल कर देते, पेश ना होते वो GIT के सामने,
پیش نہ ہوتے، گول کر دیتے، اس کو بہانہ بنا دیا جاتا. اور اس ایک بات سے شہباز شریف صاحب کی ہمیں متفق ہونا پڑے گا. یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے کہی ہے اس کلپ کے اندر. تو یہ کلپ جو ہے صحیح ہے. جس طرح پرویز مشرف صاحب نے اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہانہ بنایا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے، کمر میں درد ہو گئی. اگر شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے، اگر وزیر اعظم صاحب کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی بہانہ بنا سکتے تھے، ہم نے نہیں بنایا، تو یہ بات بھی ان کی درست ہے. کریڈٹ دیا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پیش ایک بہت اچھی ایک پریسیڈنٹ کریٹ ہو گیا پاکستانی جمہوریت کے اندر. ہمیں بڑا پن دکھانا چاہیے پاکستانی جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے، سب کو. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات اچھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پیش ہوئے ہیں، وہ گول نہیں کیا، بہانہ نہیں بنایا. یہ اچھی بات ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہ پڑے رہتے اس پیناما کیس کے پیچھے، تو شاید ہم اس سٹیج پہ نہ پہنچتے جہاں ملک کا طاقتور ترین وزیر اعظم جو ہے وہ سامنے پیش ہوتا. پیش ہو گیا، تعریف کی جائے. یہ تعریف نہیں ہو رہی، اور کیونکہ تعریف نہیں ہو رہی اور ذاتیات پہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی ذاتیات پہ باتیں اتر رہی ہیں، تو موقع مل رہا ہے وزیر اعظم صاحب کو اور حکومت کو کہ وہ کہے کہ اگر ہماری تصدیل کی گئی تو یہ ملک کے استحکام کے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو پاکستان کی بات کرنی چاہیے. پاکستان کی بات جو ہے وہ بہت سمپل ہے، سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے اس اکاؤنٹیبلٹی کو. بہت اچھا ہے، تعریف کرنی چاہیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی، حکومت کی، کہ اس معاملے کو گول نہیں کیا. اگرچہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کوشش کی گئی تھی شروع میں جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی، لیکن نہیں ہوا وہ کام. وزیر اعظم صاحب نے بڑا پن دکھایا، پہنچے وہاں پہ. ایک طاقتور وزیر اعظم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اسے کریڈٹ دینا چاہیے. اپوزیشن کریڈٹ کی مستحق ہے، عمران خان کریڈٹ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو پرسو کیا. ہمیں اپنے ہاتھ جو ہے وہ دل پہ رکھ کر جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی کا جو کام ہو رہا ہے احتساب کا، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہو. ایک زبردست پریسیڈنٹ کریٹ ہو جائے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ طاقتور وزیر اعظم کا بھی احتساب ہو سکتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا بڑا پن اپوزیشن دکھائے، تھوڑا سا حکومت دکھائے. جیت اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پاکستانی جمہوریت کی ہوگی. بالکل وزیر اعظم کا احتساب ہو اور مکمل طریقے سے احتساب ہو، لیکن یہ کسی کو موقع نہ ملے یہ کہنے کا کہ ہمیں احتساب کم اور ذلیل زیادہ کیا گیا تھا. یہ موقع جو ہے کسی کو نہ دیا جائے. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آئیں گے. واپس آ کے جو ہے جو اب تحریک انصاف کا ایشو ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس سے شروع ہو گیا ہے، کوئک اس پہ نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا پھر یعنی اس کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن ابھی نہیں، وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. تحریک انصاف نے اناؤنس کر دیا ایک بہت بڑی میڈیا ہاؤس ہمارے کولیگز جیو اور جنگ گروپ میں ان کا بائیکاٹ. بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ انٹرسٹنگ ایک تو اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے سیگمنٹ میں بتا رہا تھا کہ جی آئی ٹی کے حوالے سے اس ہمارے ملک میں اتنا اہم ڈیولپمنٹ پاکستانی جمہوریت کے لیے اس پہ گندی سیاست ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ جو مسئلہ اب تحریک انصاف ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اور ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے درمیان جو کھڑا ہو گیا ہے. اور دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو میڈیا ایشوز ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بہت زیادہ، اور یہ ایک تشویشناک بات ہے، بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ ایشو. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حیران کن بات اس لیے یہ ہے جیو بائیکاٹ، تحریک انصاف جو بائیکاٹ کر رہی ہے جیو کو، وہ اس لیے ہے کہ ہم جو ہم سب میڈیا انڈسٹری میں جو لوگ ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے سب سے زیادہ اشتہارات جو خیبر پختونخوا حکومت کے ہیں، وہ مطلب جنگ گروپ ان میڈیا ہاؤسز میں سے ہے جس کو سب سے زیادہ شاید شیئر مل رہا ہو. اور یعنی کہ خیر و برکت، یعنی ان کے لیے اچھی بات ہے اگر جنگ میڈیا گروپ ہی مل رہا ہے. لیکن یہ ہے تو مطلب تحریک انصاف کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف جو ہے آپ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے بہت اشتہارات دیتی ہے جنگ اور جیو کو، دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آرٹیکلز لکھتی ہیں. میرے خیال میں نعیم الحق صاحب بھی لکھتے ہیں اور بھی
لوگ لکھ رہے ہیں وہاں پہ, آرٹیکلز لکھتے ہیں. پھر جو ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بڑی آپ کی اپیرنسز جو ہیں, یعنی جیو کو آپ اسپیشل انٹرویوز بھی دیتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, اور چینلز کو بھی سب کو دیتے ہیں آپ, لیکن یعنی کہ جیو کو آپ نے ایک فیوریٹ پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے, اور پھر آخر میں آپ آ کے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جیو جو ہے نہیں. اول تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم صحافیوں کو ہمارا رائٹ ہے, جنگ جیو کا بھی رائٹ ہے کہ وہ ایک سلینٹ, یا اگر آپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائسڈ ہیں, وہ اپنا ایک جو بھی ان کا اسکول آف تھاٹ ہے, جو تجزیہ ہے ان کا, وہ رکھیں جنگ اور جیو گروپ. اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. پاکستانی میڈیا پڑا ہوا ہے, کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ آپ کی کوئی دوسری اسکول آف تھاٹ ہے ان کی, وہ دوسری بات کر رہے ہیں. جنگ اور جیو نے دوسری بات کر لی تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو تحریک انصاف کر رہی ہے. ایک طرف جو ہے آپ انہیں فیور بھی کرتے ہیں, اسپیشل انٹرویوز بھی دیے جاتے ہیں, جیو کو بھی اور دوسروں کو بھی دیے جاتے ہیں, لیکن جیو کو بھی دیے جاتے ہیں اور اشتہارات بھی آپ دیتے ہیں, اور پھر آ کے آپ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جنگ اور جیو جو ہے وہ, کیونکہ آپ اشتہارات دے رہے ہیں اور کیونکہ آپ اسپیشل انٹرویوز دے رہے ہیں, تو جنگ اور جیو جو ہیں وہ آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, فیور کریں آپ کو؟ تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہو رہی ہے. یہ بات میں اس لیے کیوں کر رہا ہوں اس وقت, یہ کوئی بے جا بات نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ ہے, تحریک انصاف کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے, یہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت 2013 کے انتخابات کے بعد ابھرنے والی سیاسی جماعت ہے. لیکن یہ سیاسی جماعت جو ہے, جو ابھی کر رہی ہے جنگ اور جیو کے ساتھ, ہمارے جو کولیگز ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ جو کر رہی ہے, وہ یہ ایک اور بات کی شاخسانہ ہے. اور وہ دوسری بات کیا ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک اپنا جو میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ آرگنائز نہیں کر پا رہی. اور لمبی کہانی ہے جو ہے تحریک انصاف کی, یعنی پوری لسٹ ہے میرے سامنے. ایک آپ کو پتا ہے وہ جو پیناما کیس میں جب ہیرنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں, تو نعیم الحق صاحب اور فواد چودھری صاحب جو ہیں کیمروں کے سامنے لڑ پڑے تھے سب کے ساتھ. پھر ایک دوسری جگہ پہ نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان سے لڑ پڑے. پھر وہ ایک دفعہ جو ہے مائک کھلا رہ گیا اور نعیم الحق صاحب نے اتنی بڑی سیریس بات کر دی دو اہم سیاستدانوں کے بارے میں, ایک عامر لیاقت صاحب تھے اور ایک نبیل قبول, اور میڈیا والوں سے پوچھ رہے تھے آپ لوگوں کے کیا خیال ہے کہ ہم ٹکٹ جو ہے کراچی میں ان کو دیں, نعیم الحق نبیل قبول کو دیں یا عامر لیاقت کو دیں. پھر وہ ترجمانوں کا ایشو ہو گیا کہ کون ترجمان ہے, اور لسٹیں بنی اور پتہ نہیں 40-50 ترجمان بن گئے پارٹی کے. پھر وہ جنرل کیانی والا بات ہوئی کہ کسی نے طنز مزاحیہ کالم لکھا تھا, اس کو سنجیدہ سمجھ کر جو ہے نعیم الحق صاحب نے جو ہے جنرل کیانی پہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے جاری کر دی بغیر ثبوت کے. پھر وہ فاطمی صاحب والی ٹویٹ کر دی. تمام سینئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ہے ایک تصویر جو غلط تصویر تھی, کہہ دیا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں طارق فاطمی کو برطرف کرنے کے باوجود جو ہے وہ چین لے گئے. مطلب یہ اور بڑی سیاسی جماعت ہے, یہ کوئی چھوٹی وہ نہیں ہے, کوئی کلب نہیں ہے, یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ, یہ بھی کنٹینیویشن ہے اسی سلسلے کا جہاں تحریک انصاف جو ہے اپنی میڈیا اسٹریٹجی آرگنائز نہیں کر پا رہی. اور کریڈٹ دینا چاہیے ویسے شفقت محمود صاحب کو. اچھا, یہ ساری باتیں جو ہیں اب جو جیو کے خلاف جو کیمپین تحریک انصاف چلا رہی ہے, وہ کیمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سب چلا رہے ہیں. مطلب یہ سب نے اس پہ ٹویٹ کی ہے, سب اس پہ بات کر رہے ہیں. اگرچہ مجھے یاد ہے کہ جب شفقت محمود صاحب پھر سے انہوں نے سنبھال لیا تھا, پھر سے میڈیا جو ہے ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کو اس کو ہیڈ کیا تھا آپ سے کوئی 2 مہینے پہلے, تو انہوں نے اقرار کیا تھا کہ واقعی ایشو ہے تحریک انصاف کی میڈیا اسٹریٹجی کا. دیکھیں انہوں نے کیا کہا. آپ کی بات سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی ایم گوئنگ ٹو ریویو دی سچویشن. غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایشو ہے. ایک طرف جو ہے آپ خیبر پختونخوا کے اشتہارات سارے جنگ جیو کو دیتے ہیں, آپ کے تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی وہ آرٹیکلز لکھتی ہے دا نیوز کے اندر اور جنگ اخبار کے اندر, اور اسپیشل ٹریٹمنٹ اسپیشل انٹرویوز بھی آپ جیو کو دیتے ہیں. اور جب وہ جیو ایک اپنا جو رائٹ ہے جنگ جیو کا کہ وہ اپنی طریقے سے معاملات کو دیکھیں جی آئی ٹی کے اوپر, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. یہ بڑی سٹرینج چیز ہے. پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت 2013 کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہی. مطلب یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا کہ ایک میڈیا ہاؤس کا ایک نقطہ نظر ہے جی آئی ٹی کے اوپر, باقی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اب وہ بھی ہیں, کچھ آپ کے ساتھ ہیں کچھ آپ کے خلاف ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ صحیح نہیں لگ رہا. میرے خیال میں ایز صحافی ہونے کے ناطے ہم ایک میڈیا برادری میں جو ہے ایک میڈیا ہاؤس ہے, اس کی رائے ہے, وہ اپنی رائے دے رہا ہے, باقی جو کر رہے ہیں آپ اس پہ ایک سیاسی جماعت اتنی بڑی کیمپین کیوں چلا رہی ہے, سوچنے والی بات. اس پہ بات کریں گے بعد میں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. 50 سالہ خاموشی ٹوٹ گئی, کس کی اور کیسے؟ بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, آپ نے مس نہیں کرنا ہے اسے. وقفے کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. 50 سالہ خاموشی ٹوٹ گئی. کہاں پہ؟ اقوام متحدہ میں کشمیر پر. وہ جو بار بار ہم اپنے میڈیا میں رونا روتے ہیں کہ دنیا چپ ہے اور خاموش ہے کشمیر پہ، یہ بہانہ اب نہیں چلے گا. دنیا بول پڑی ہے. ہم نے جو ہے اپنا کام، اپنی جو لابینگ ہے دنیا بھر میں، وہ بہتر کرنی ہے کشمیر کے اوپر. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ پچھلے 10 دن یا تقریباً 2 ہفتے میں ہوئی ہے. ہمارے میڈیا نے اس پہ تھوڑی سی فوکس نہیں کی. انفارچونیٹ بات ہے، لیکن ہم اس وقت اس سیگمنٹ میں کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس وقت جو ہے پچھلے جو گزشتہ 2 ہفتے تھے، بلکہ ابھی بھی جو ہے اقوام متحدہ جنیوا میں اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، اس کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. یو این جو ہے کوئکلی، آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو بہت کلوزلی فالو نہیں کرتے، جن کو نہیں پتا، اقوام متحدہ جو ہے وہ 2 جگہوں پہ دفاتر ہیں. ایک نیو یارک ہے اور ایک جنیوا ہے، یورپ میں اور امریکہ میں. نیو یارک کے اندر جو ہے وہ جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اور جنیوا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو ہوتا ہے وہ پھر عالمی سٹیج پہ دنیا بھر میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. مطلب جو سیاستیں، جو چیزیں آگے ہونے والی ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ دیکھی جاتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے، ایک کہاوت ہے کہ یہاں پہ چیزیں شروع ہوتی ہیں اور پہنچتی ہیں پھر کہاں پہ؟ نیو یارک جنرل اسمبلی اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل. تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ اقوام متحدہ کے جو یہ ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، اس کا ایک یو این ہائی کمشنر ہوتا ہے فار ہیومن رائٹس. آج کل وہ اردن کے ایک بہت بڑے سفارتکار ہیں، جن کا نام ہے، جو کہ شہزادے بھی ہیں اردن کی جو رائل فیملی ہے، جو ہاشمی رائل فیملی ہے اردن کی، اس کا حصہ ہیں، اس کے ممبر ہیں. زید رعد الحسین ان کا نام ہے، اور انہوں نے تاریخ رقم کر دی. انہوں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے 3 کنزیکٹیو اجلاس آگے پیچھے، ستمبر 2016، مارچ 2017 اور جون 2017، 3 کنزیکٹیو اجلاسوں میں پالیسی سٹیٹمنٹ، اوپننگ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے، جس کے اندر دنیا کی جو ارجنٹ کرائسس اور کانفلکٹ اور جنگیں اور مسائل جن پہ یو این جو ہے وہ ارجنٹ بنیادوں پر غور کر رہی ہوتی ہے، ان میں جموں اور کشمیر کو شامل کیے گئے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. یہ ستمبر 2016 میں ہوئی ہے، مارچ 2017 اور اب جون 2017. جون 2017 میں جو ہوئی ہے اس کی ایک کلپ میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ زید رعد الحسین ہے، یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس. اقوام متحدہ کی 50 سالہ خاموشی کشمیر توڑتے ہوئے جون میں انہوں نے کشمیر کا اس طرح ذکر کیا. Despite repeated high-level requests to India and Pakistan, permission for my staff to have unconditional access to both sides of the line of control in India-administered Jammu and Kashmir and Pakistan-administered Kashmir has still not been granted. And we continue to receive reports of increasing violence, civilian casualties, curfews, and website blackouts. اس دفعہ جو ذکر ہوا، یہ تیسری دفعہ جون 2017 میں، اس میں چھوٹی سی ایک تنقید پاکستان کے اوپر بھی تھی. وہ اس طرح تھی کہ جو مظالم اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں، اس پر اقوام متحدہ نے نوٹس لیا ہے اور بھارت سے کہا ہے کہ ہماری فیکٹ فائنڈنگ مشن کو موقع دیا جائے کہ ہم زمین پر جا کے خود دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بھارت نے جو ہے وہ انکار کر دیا، لیکن اقوام متحدہ کیونکہ برابری رکھتی ہے تو اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ کشمیر کیونکہ بٹا ہوا ہے اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان، تو ہماری جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے وہ پاکستان بھی جائے گی اور انڈیا بھی جائے گی. پاکستان نے بھی اجازت بقول یو این ہائی کمشنر کے نہیں دی. تو اس کی وضاحت بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے جو مستقل مندوب ہیں جنیوا میں، جناب امبیسڈر فروخ عامل صاحب، زبردست آنسر دیا. یہ دیکھیں کیا کہا. Mr. President, we thank the High Commissioner for his update. While echoing his demand for immediate access to both sides of the line of control, we would clarify that Pakistan has expressed its readiness to allow the UN team sent by the High Commissioner to visit Azad Kashmir together with the Indian-occupied Kashmir. It is in sharp contrast to India's outright denial of the request for access. The current situation is the result of horrifying atrocities committed by India in Indian-occupied Kashmir. India and not Pakistan has curbed freedom of expression and access to information by blocking 22 social media websites and applications in Indian-occupied Kashmir. It is in Indian-occupied Kashmir where mass blinding by pellet guns, rape, torture, extrajudicial killings and continuous curfews are being reported. We urge the High Commissioner to present the complete picture in front of the Council rather than coupling Pakistan with India while addressing the situation in Indian-occupied Kashmir.
We had welcomed the announcement of the High Commissioner in the March session regarding preparation of remote monitoring report on areas like Indian-occupied Kashmir. We are looking forward for the report to be made public soon. Mr. President, the Independent Permanent Rights Commission had recently sent a fact-finding mission to Azad Kashmir, whereas its request for access to the Indian-occupied Kashmir was rejected. We urge the High Commissioner to follow this impartial and independent step. Let me ask the Council, where in the world can a person be tied to the front of an army jeep as a human shield by the authorities pretending to be the biggest democracy, and the perpetrators are subsequently given medals? Gracias. اور اب جب اقوام متحدہ کی خاموشی 50 سالہ خاموشی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، تو بھارت شدید دباؤ میں آگے ہے. اور یہ بڑی زبردست اس وقت کیمپین میڈیا کے اندر بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کوریج ہو رہی ہے. اس وقت ایک بہت زبردست کشمیری وفد جو ہے وہ جنیوا اس کونسل کے اجلاس میں شریک ہونے گیا ہوا تھا، جو کہ نمائندگی کر رہا تھا دونوں مقبوضہ کشمیر کی بھی اور آزاد کشمیر کی بھی. بھارت زبردست دباؤ میں آیا ہوا ہے. اور ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ الطاف حسین وانی صاحب جو کہ ہیڈ ہیں کشمیر ڈیلیگیشن جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں شریک ہو رہا ہے، انہوں نے، میرے پاس ابھی تک وہ ویڈیو آئی نہیں، جیسی آتی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن انہوں نے ایڈریس خطاب کیا کونسل سے، اور اس دفعہ بڑے زبردست طریقے سے بہت اچھے آرگیومنٹ پیش کیے کہ کیوں اقوام متحدہ کو اب بڑے زوردار طریقے سے جو ہے بھارت کی اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کرنا چاہیے. اس پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انڈیا کا جو مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ، انہوں نے آبجیکٹ کیا اور انہوں نے الطاف حسین وانی صاحب کو، یہ ایک تصویر ہے ہماری ان کی جب وہ ایڈریس کر رہے تھے، تو ان کو انٹرپٹ کیا اور جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں کونسل کے، ان سے کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں، جس طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں انڈیا کو، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ انہوں نے اپنے ریزنز پیش کیے. اور خوشخبری کیا ہے، بڑی خبر ہے، یہ تو بریکنگ نیوز تھی. اور یہ ویڈیو کیونکہ ابھی نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا، یہ ویڈیو جیسے آئے گی ہم اس کو شیئر کریں گے. پریزیڈنٹ آف دا کونسل نے اوور رول کیا انڈیا کو اور انڈیا کے مستقل مندوب کو، ایمبیسڈر کو، اور کہا کہ یہ اوور رولڈ ہے. اور الطاف حسین وانی صاحب کو، جن کا تعلق سری نگر سے ہے، مقبوضہ کشمیر سے، اور ہیڈ کر رہے ہیں کشمیر ڈیلیگیشن جو اس وقت کونسل میں موجود ہے، ان سے کہا کہ آپ جو بات بھارت کے اوپر کر رہے تھے اور بھارت کی خلاف ورزیوں پہ جو آپ مثالیں دے رہے تھے، جو حالیہ ریسنٹ مثالیں ہیں، وہ آپ کنٹینیو اور جاری رکھیں اسے، اور اوور رول کر دیا بھارت کو. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ. اور اسی دفعہ ایک معروف برٹش ہسٹورین، اور میرے خیال میں انہوں نے کوئی 2 یا 3 کتابیں کشمیر پہ لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی موجود تھیں اس دفعہ کونسل کے اندر. اور انہوں نے وہاں پہ ڈپلومیٹس اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان پہ زور دیا کہ بھارت کے ساتھ جو اس وقت سلوک کرنا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے. اس پہ انہوں نے کھل کے بات کی، اور انہوں نے ہمارے پروگرام کو بھی ایک اسپیشل ایک میسج دیا، اور وہ ہمارے پاس ہے. دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. The problem with the situation of Jammu and Kashmir is that it's cyclical. You have one generation that reads the history books, feels frustrated and rises up, and this is what you had with the insurgency in the late 1980s, early 1990s. Everybody realizes that the only way forward is through peaceful dialogue and representative dialogue. And this is why it's imperative that India, Pakistan and representatives from the state of Jammu and Kashmir sit together and work out what the way forward is. اس دفعہ مجھے بھی موقع ملا ایک کشمیر ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ایک کشمیر ایکٹیوسٹ ہوں، اور میں ایک والنٹیر کر رہا تھا اس کشمیری وفد کے اندر، اس کشمیر ڈیلیگیشن کے ساتھ. اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں ایک بہت بڑی این جی او ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے UN سسٹم میں، جس کا نام ہے ورلڈ مسلم کانگریس. یہ WMC ہے، یہ تمام عالم اسلام کی نمائندگی کرتی ہے. یہ جدہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے بھی ایڈریس کیا کونسل کو. اور بالخصوص جو کشمیری خواتین جس طریقے سے ینگ کالج اسٹوڈنٹس جو آگے بڑھ کر نمائندگی کر رہی ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں سری نگر میں، اس حوالے سے میں نے بھی ایڈریس کیا. 2 منٹ کی وہ تقریر ہوتی ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس طریقے سے یہ UN کے اندر اب کشمیر پر لابنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں. Thank you, Mr. President. Silence is not an option for members of this council, and here I have a case for you. Right now, women are playing a key role in one of the most active conflict zones today, Kashmir. The region is a scene for one of the biggest movements for civil and political rights, including the right to self-determination. Women are leading this fight and are its biggest victims. Over the past few weeks, female college students clad in their uniforms
and carrying colorful school backpacks poured onto the streets to peacefully protest India's military occupation. Instead of respecting and celebrating this display of female power in a developing society, the world's largest democracy, India, responded with repression and violence. When women come out of their homes for their sons, husbands and their land, state repression cannot stop the march of freedom. Kashmir's brave women need the support and protection of this council. Thank you, Mr. President. اور اس دفعہ جو یہ بات ہوئی ہے اقوام متحدہ میں کشمیر پر، اس کی گونج اتنی زیادہ تھی کہ مجبور ہوا خود انڈیا کا میڈیا بھی کہ وہ کور کرے. اور یہ جو ہے مثال کے طور پہ یہ ایک ہیڈ لائن ہے جو میں نے دیکھی ہے جس پہ بڑے پریشان ہیں انڈین میڈیا جو ہے کہ اچانک انڈیا جس طریقے سے جو کشمیری کالج لڑکیاں جو پروٹیسٹ کرنے نکلی ہیں اور لڑکے جو نکلے ہیں ان کے خلاف جو جس طرح سے انڈین آرمی نے کارروائی کی ہے اس پہ جو ہے وہ بہت پریشر آیا ہے بھارت کے اوپر. اور اس پہ بھی جو ہے جو کشمیری ڈیلیگیشن ہے اس کو بات کرنے کا موقع ملا. اور بالخصوص اور ایک موقع پہ تو مجھے موقع ملا وہاں پہ کہ میں یہ کلیئرلی یہ بات جو ہے ہم سب کے سامنے رکھ دیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے سامنے کہ اس وقت جو انڈیا کر رہا ہے کشمیر میں وہ ایک کھلی ڈکلیئرڈ جنگ ہے کشمیری نوجوانوں کے خلاف. انڈیاز وار اگینسٹ ٹیررزم نہیں، انڈیاز وار اگینسٹ یوتھ. دیکھیں میں نے کیا کہا. Thank you, Mr. Chairman. Kashmir is a word that you will be hearing a lot as we move forward. The reason is very simple. For the last 50 years, the international community and the United Nations have been silent on Kashmir. This has changed dramatically for the first time in the last 6 months, and it started from this building when for 3 consecutive sessions the High Commissioner for Human Rights mentioned Kashmir and included Kashmir in his opening statement in September 2016, in March 2017, and in June 2017. This is a big deal for the activists working on Kashmir because before September 2016, there was utter and complete silence at the United Nations when it came to Kashmir, or the word Kashmir was usually mentioned when talking about the bilateral relationship between Pakistan and India. So this is for the first time that in 3 consecutive sessions of the UN Human Rights Council, the High Commissioner, the top officer of the United Nations responsible for human rights, mentions Kashmir. A lot is moving on Kashmir. And Kashmir, one thing should be very clear to all of us, that Kashmir today is home to one of the biggest movements for civil and political rights. One of the most active movements for civil and political rights, including the right to self-determination. It's a major development, and it is the young men and women who are leading this movement. And it's an amazing movement. And basically, we've come to a point right now in June 2017 where I can confidently say as a journalist, as a researcher, and as someone who's closely watching this situation, this conflict zone, because it's a very serious conflict zone. It impacts China, it impacts India, it impacts Pakistan, it impacts Russia, it impacts the United States, and it impacts the stability of Afghanistan. So it's an important region. No, we should stay back at the back corner. Yeah. So in Kashmir, basically, we've come to a point where we are saying now, I'm going to just show you very quickly. I'll be brief, but I'll show you very quickly how we have a very fascinating movement taking place right now in Kashmir, where young men and young women are leading this movement for civil and political rights and for the right of self-determination, facing the might of the world's 3rd largest army by size. That's the army of India, if we used. This is basically the story of a democracy that اور صرف یو این میں اب کشمیر پہ دنیا نہیں بول رہی بلکہ اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اب کشمیر کا نوٹس لے رہے ہیں. اور ان میں سے ایک ہالی ووڈ کی اداکارہ بھی ہیں ایرکا ڈیرکسن, جو کہ ٹورزم کرنے گھومنے پھرنے انڈیا گئی تھیں, اور وہاں پہ لوگوں نے ان کو کہا ہوگا کہ انڈیا کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے کشمیر, وہاں پہ آپ کو ضرور جانا چاہیے. وہاں پہ بھی گئیں, لیکن جب وہاں پہ گئیں
تو انہیں پتا چلا کہ وہاں پہ انڈیا کیا کر رہا ہے, یہ آکیپائڈ ٹیریٹری ہے. تو انہوں نے 2 ویڈیوز ریلیز کی اپنی سوشل میڈیا کے اوپر, اور انہوں نے حقیقت بتائی کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر کی.